बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हारून अंजुम एन न्यूज़ के प्रोग्राम जायज़ा के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुल्तान डिवीज़न सीनियर सियासी रहनुमा जनाब साद खुर्शीद कांजू साहब। उनसे मुल्की हालात के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? खैरियत है जी। सैयद अली गिलानी साहब की वफ़ात हुई है एक दो दिन पहले। तहरीक आज़ादी कश्मीर के एक ज़बरदस्त रहनुमा थे, उनके बारे में कोई आप क्या कहना चाहते हैं? सैयद अली गिलानी अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीख शाज़ शख्सियत थे। उनकी सारी ज़िंदगी जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए गुजरी और इलाक़ पाकिस्तान की जद्दोजहद में गुजरी है उनकी ज़िंदगी। और हम पूरी कौम, पूरा मुल्क हम कर्ज़दार हैं उनके, जिस तरह उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस मिशन के नाम कर दी थी। और हम शायद उनकी वैसे मदद नहीं कर सके एज अ नेशन जो हमें करनी चाहिए थी। और जिस तरह हिंदुस्तान ने उनको आखिरी उम्र तक, ज़ईफ़ी की उम्र तक नज़र बंद रखा और इस दुनिया से जाने के बाद भी वो उनकी एक जस्द खाकी से इस कदर खौफज़दा थे कि उनका नमाज जनाजा भी पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई और रात के अंधेरे में चंद रिश्तेदारों को ये इजाज़त देकर और गुस्ल देने की इजाज़त भी नहीं दी गई है और उनको दफना दिया गया है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करेगा। लेकिन वो एक सबक दे गए हैं, वो एक जान डाल गए हैं कश्मीर की आज़ादी के अंदर। और आप देखेंगे कि अब बहुत सारे लोग अली गिलानी बनकर उठेंगे और हिंदुस्तान को, इन सब को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उनकी इस खिदमत को और इस तारीख को, जज्बे को मुद्दतों याद रखा जाएगा। जब तक ये दुनिया कायम रहेगी अली गिलानी का नाम हमेशा हुर्रियत पसंदों में सबसे पहले आएगा। अच्छा, तो साद कांजू साहब बात करते हैं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 साल मुकम्मल किए हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए से उसकी सेलिब्रेशन की है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है 3 साल में क्या कुछ कर पाई है? जो अपने मंशूर और जो उन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले जो आवाम से वादे किए, उनके बारे में आपकी क्या राय है कि वो किस हद तक पूरा उतरे? जिस तरह इन्होंने 3 साल मुकम्मल होने पर अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने के लिए हर शहर के अंदर कोई ना कोई फंक्शन अरेंज किया, वहाँ पे खान साहब की लाइव स्पीच आई, तो उनके अपने कारकुनान ने भी उसको दिलचस्पी से नहीं देखा। आपने शायद सोशल मीडिया पे और मीडिया पे देखा होगा कि लोग किस तरह उकताए हुए थे उनके अपने कारकुनान। बदकिस्मती है कि एक तो किया कुछ नहीं है और फिर उसको जिस तरह पेश किया जा रहा है वो ऐसा है कि तमाम अवाम के जो ज़ख्म है उन पर नमक पाशी की जाए और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ऐसी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इस मुल्क में बार बार तजर्बात किए गए हैं और ये जो तजर्बा किया गया है ये सब तजर्बात से बुरा तजर्बा साबित हुआ है। उसकी वजह ये थी कि जिन लोगों को चुना गया वो, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि जिस तरह किसने मुल्क चलाना है। जिसने एक म्युनिसिपल कमेटी न चलाई हो, वो खुद कई दफा इस चीज का बरमला इजहार और एतराफ कर उन्होंने पिछली दफा कहा था कि अगर हमें शुक्र है 13 में हुकूमत नहीं मिली वरना हम बहुत बुरा हाल कर देते, हमारी तैयारी नहीं थी। उन्होंने वही हाल 18 में भी अब किया है कि जब उनको बगैर तैयारी की हुकूमत दी गई है और ये तजर्बा किया गया है और उन्होंने जिस तरह अपने लोग चुने हैं, उन्हें कहा जाता था वो कप्तान है और ही चूज द बेस्ट पर्सन फॉर द बेस्ट जॉब, उनमें ये काबिलियत है, लेकिन हमें ये काबिलियत बिल्कुल नजर नहीं आई है। उनका दावा था कि उनके पास 200 से ज्यादा लोगों की टीम है इक़्तिदार में आने से पहले। मैंने वो कहते थे कि मैंने एक शेडो कैंप पूरी एक काबीना बनाई हुई है, उन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ है और वो जैसे ही पहले दिन से शुरू होंगे 9वें दिन के बाद इनकलाब आ जाएगा, एकदम ही गुर्बत ख़त्म हो जाएगी और करप्शन ख़त्म हो जाएगी और एकदम ज़रा मुबादला आ जाएगा मुल्क के अंदर। और फिर तमाम जो मसाइल की जड़ वो बताया करते थे कि जनाब लोग जो नीचे रहते हैं, आप पैसा जो है वो इन पे खर्च न करें बल्कि आप पैसा खर्च करें तालीम पर, सेहत पर और लोगों को इंसाफ दें। लेकिन बदकिस्मती से कि ना उन्होंने वो सड़कें बनाई चले जिसकी मुखालफत करते थे, ना वो तालीम दे सके, ना वो एजुकेशन दे सके, ना वो सेहत के मैदान में काम कर सके, ना वो अमन अमान में कर सके जिसके वो दावेदार थे कि हम खैबर पख्तून के अंदर पुलिस का निज़ाम लेके आएंगे जो पंजाब में लेके आएंगे। तो जहाँ उस्मान बुज़ार जैसा आदमी
جس کو کوئی اہلیت نہیں ہے، جس کو کوئی تجربہ نہیں ہے، جو ایک صرف تحصیل ناظم رہ چکے تھے، جن کو پوری طرح شعور نہیں تھا، جو خود اعتراف کرتے تھے کہ میرا ٹریننگ پروگرام چل رہا ہے. یہ ٹریننگ پروگرام اس ملک اور اس عوام کو بہت مہنگا پڑا ہے. اور 1950 کے بعد جس طرح ایک دفعہ تب ہوا تھا، یہ اب ہوا ہے کہ 5.5 جو ہے وہ آپ کی شرح ترقی جو ہے وہ گر کر -0.4 پہ چلی جائے. یہ پاکستان کی تاریخ میں 1950 کے بعد پہلی بار ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ بہت کرپٹ حکومتیں رہ چکی ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس طرح کا حال ہو جائے. اور صورتحال یہ ہے کہ آپ میڈیسن میں آپ دیکھیں، جو لوگ جن کو کینسر کی دوائیاں ملتی تھیں وہ کینسر کی دوائیاں ختم ہو گئی. آپ ہاسپٹلس میں چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شہباز شریف صاحب نے اپنے وزارت اعلیٰ کے دور کے اندر کوئی اراؤنڈ 38 نیو ہاسپٹلز اور 70 ڈسپینسریز کھولی تھی، جو اب دوبارہ جو ہے وہ بالکل کچرے کا ڈھیر بن گئی ہیں. وہاں پہ نہ انسان ہے، نہ انسانوں کو دیکھنے کے لیے وہ ڈاکٹر ہے. اسی طرح جو میڈیسنز ملا کرتی تھی، کینسر کی میڈیسنز ملا کرتی تھی، فری ملا کرتی تھی، وہ ختم کر دی گئی ہیں. آپ اب جا کے صفائی کا نظام دیکھ لیں ہاسپٹلس میں تو برا ہے. ڈاکٹرز کی جو ہے وہاں پہ پریزنٹیشن اس طرح کی نہیں ہے جو پہلے وہ کرتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بزدار حکومت جو تسلسل کے ساتھ بیوروکریسی کے اندر جو تبدیلیاں لے کے آتی ہے، پنجاب میں 5 آئی جی بدلے جا چکے ہیں اور ہر ضلع کا جو ہے وہ بیوروکریٹ ہر 3 ماہ کے بعد جو ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بد انتظامی کی جو بنیادی وجہ یہی ہے کہ بھئی تسلسل نہیں ہے؟ وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کی ایک سپیچ ہے جو پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی ادارے کو اگر مستحکم کرنا ہے تو اس کو ایک ٹیم بنا کر اس کو پھر ٹائم دو. اور انہوں نے اس کا تجربہ اور اس طرح بیان کیا کہ اگر آپ کسی کرکٹ ٹیم کے کپتان اور کوچ کو ہر 3 ماہ بعد بدل دیں گے تو سال کے بعد وہ ٹیم تباہ و برباد ہو جائے گی اور ویسے ہی ختم ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی اچھی ٹیم بنے تو آپ اس کو ایک کپتان اور ایک کوچ کو بنا کر 2-3 سال کا وقت دیں تاکہ وہ اس کو کھڑا کر دے. یہ ان کی اپنی ایگزامپل تھی جو انہوں نے پارلیمنٹ کی اسپیچ کرتے ہوئے دی. اسی طرح جب اداروں کے اندر آپ ان کے ہیڈز کو مسلسل تبدیل کریں گے تو جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے جو کام کرنے والوں کا وہ گر جاتا ہے، بے چینی پھیلتی ہے، پھیل بیوروکریسی جاتی ہے، وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. جب ہر 2-3 ماہ کے بعد افسر چینج ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نیچے جو ٹیم ہوگی وہ اس طرح کی کمانڈ حاصل نہیں ہو سکے گی اس پر، اور جس سے خرابی پیدا ہوگی. اور یہی کچھ ہوا ہے. امن و امان کی صورتحال بگڑی ہے. انہوں نے کہا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا تو وہاں انہوں نے شور مچایا تھا کیونکہ اس وقت یہ اپوزیشن کے اندر تھے، لیکن بدقسمتی سے جو واقعہ ان کا ساہیوال کے اندر ہوا آج تک اس کا جو ہے وہ سامنے تو نہیں آ سکی انکوائری، نہ کسی کو سزا ملی. تو اس کے جو بچے جو شہید کیے گئے تھے بلا وجہ ان کا یہ کوئی جواب نہیں آیا. اسی طرح کے بہت سارے جو آپ نے خواتین کے واقعات دیکھے ہیں. اس طرح آپ نے جو روزمرہ اب دیکھیں اب رشوت خوری اتنی بڑھ چکی ہے تھانوں کے اندر کہ جو رشوت خوری پہلے کبھی تھوڑی وہ کرتی تھی اب وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب کھلے عام ہو رہی ہے اور لوگوں کو انصاف جو خریدنا پڑتا ہے، بکتا ہے ہر چیز. تو اس حوالے سے مکمل طور پر یہ حکومت جو ہے وہ فیل ہوئی ہے کہ کس طرح لوگوں کو امن و امان کے لیے بھی فیل ہوئی ہے، ایجوکیشن کے لیے بھی فیل ہوئی ہے، صحت کے میدان میں بھی فیل ہوئی ہے اور بیوروکریسی کے میدان میں بھی فیل ہوئی ہے. کمانڈ کے اور ایک ایسا ہے جسے اللہ واسطے یہ ملک چل رہا ہو، نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی وارث ہے اس ملک کا، اور یہ ایسے ہی نظام چل رہا ہے. ایسے نظام سے کیا خیر و برکت ہو سکتی ہے؟ سعد خورشید کانجو صاحب، آپ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو تقریباً 12 سے 13 کروڑ کی آبادی پر مشتمل ہے، آدھے سے زیادہ پاکستان تو ہے، آدھا پاکستان ہے، وہ انتظامی لحاظ سے اس وقت بالکل غیر فعال ہے. بالکل مفلوج ہوا پاکستان. اچھا سعد بھائی، جو اس وقت جو گلگت بلتستان الیکشن کے بعد پنجاب میں اور کے پی کے میں ضمنی الیکشن ہوئے تقریباً 10-11، اور ان کے بعد کشمیر کا الیکشن ہوا، اور اس کے بعد سیالکوٹ الیکشن کے بعد اب کینٹونمنٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کشمیر کے الیکشن اور سیالکوٹ کے الیکشن پر کافی پاکستان مسلم لیگ نواز کے تحفظات ہیں، جیسے ڈسکا میں بھی ایک جو ہے نا وہ پھر دوبارہ الیکشن کروانا پڑا. تو کینٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ پر امید ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ اس میں مسلم لیگ نواز کی کیا پوزیشن ہے، کیا حکمت عملی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے نا وہ بالکل صاف شفاف طریقے سے ہوں؟ دیکھیے، جہاں تک بات آپ نے کی گلگت بلتستان اور کشمیر کے الیکشن کی، تو میں آپ بتاؤں کہ ہمیشہ گلگت اور بلتستان اور کشمیر میں ہمیشہ
وہی حکومت میں آتا ہے جس کی حکومت پاکستان کے اندر ہوتی ہے. ان کے مسائل ہیں، ان کی کوئی بات اس کے علاوہ تک وہاں پہنچ نہیں سکتی ہے. نہ ان کی جو نمائندگی ہے وہ سینٹ کے اندر موجود ہے، نہ ان کی کوئی کسی اور طرح ہے. تو وہی لوگ، یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اسی حکومت کو چن لیتے ہیں جو یہاں حکومت کر رہی ہوتی ہے. تو ان سے ان کے کوئی مسائل چھوٹے موٹے حل ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ علاقے بہت پیچھے ہیں اس وقت. اس وجہ سے یہ ہماری کمپین کا طریقہ تھا کہ ہم نے وہاں کمپین کرنی تھی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیشہ وہاں پر، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گلگت بلتستان میں اس پارٹی کے لوگ نہیں جیتے ہیں جس کی حکومت پاکستان کے اندر ہو، لیکن لوگوں نے اس سے بیزاری کا جو ہے وہ اظہار کیا اور آزاد لوگ جیتے. وابستگی چینج کروائی گئی، تو وابستگیاں بھی چینج کرائی جائیں، لیکن جو لوگ جیتے ہیں وہ آزاد جیتے ہیں، پھر وہ بعد میں پارٹی میں شامل ہوئے. اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ جیسے تاریخ کے اندر ہسٹری میں آپ نے دیکھا کہ جو پارٹی جیتی ہے وہاں ویسا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا. وہاں انڈیپینڈنٹ جیتنے کے بعد پھر لوگ مجبوری میں اسی طرف جاتے ہیں کہ جہاں حکومت ہوتی ہے. اسی طرح جو کشمیر کا الیکشن تھا اس میں بھی ایسی صورتحال تھی کہ جو وہاں کے لوگ جو ہے وہ حکومت کی طرف چلے گئے. لیکن جہاں ڈسکا اور سیالکوٹ کے الیکشن کی بات ہے، وہ کیونکہ کشمیر کے الیکشن کے فوراً ایک دن بعد تھا، سیالکوٹ کی جو سیالکوٹ کا الیکشن، تو وہ جو ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی ہم لوگوں نے، نون لیگ نے وہاں محنت کرنے کے بعد، اس کے بعد جب رزلٹ اس طرح نہیں ہوئے تو ان رزلٹ کی تھوڑی سی جھلک ضرور کارکن ڈیمورلائز ہوا. تو وہ اس پہ وہ ایک تو یہ واقعہ تھا. پھر یہ تھا کہ جو ہمارے مخالف کینڈیڈیٹ تھے وہ پرنسپل سیکرٹری پنجاب کے جو ہے وہ داماد تھے، انہوں نے اس کو بہت اچھی طرح مینیج کیا ہے. ترقیاتی کاموں کے جو ہے وہ پہلے کرایا گیا ہے اور ہر طرح کے فنڈ پری پول ریگنگ کی گئی. تو اس طرح کے کام کیے گئے ہیں کہ جو ان کو فیور کرتے ہیں. تو یہ ایک الیکشن تھا. جہاں تک الیکشن کی بات ہے کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن کی، کنٹونمنٹ کے الیکشن میں ملتان کی حد تک ہم نے دیکھا، آپ نے لاہور میں دیکھا کل سعد رفیق صاحب اور جو ہمارے سابق اسپیکر ہیں انہوں نے ایاز صادق صاحب نے بھی پریس کانفرنس بھی کی ہے. وہاں بھی ایک ایشو ہوا تھا کہ وہاں پہ جو انتظامیہ کو جو ہے وہ چینج کیا گیا ہے. اور اسی طرح ملتان کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ بات طے ہے قانون اور آئین کے اندر کہ جہاں الیکشن اناؤنس ہو جائے تو وہاں پہ آپ انتظامیہ چینج نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی انتظامیہ چینج کر دی گئی ہے. اور 5 وارڈز ایسے ہیں ہمارے ان 10 میں سے جن کو ہیڈ جو ہے وہ سی او کر رہے ہیں، سی او کینٹ کر رہے ہیں. تو وہ تو معاملہ علیحدہ ہے، لیکن 5 وارڈ ایسے ہیں جو کہ کینٹ کا اندرون ہے اور عوامی حلقے ہیں، ان کا انچارج جو ہے وہ الیکشن کمیشن ملتان ہے. اور جب یہاں کے کمشنر اور ڈی سیز جو ہوں گے مقامی طور پہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کسی کو فیور کرانا چاہیں تو مقامی الیکشن کمشنر جو ہوتا ہے ہمیشہ ان کے دباؤ میں آ جاتا ہے، کسی بھی کی حکومت ہو. تو اس وقت جو یہ 2 دن کے اندر جو تبدیلی کی گئی ہے، ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ وہ اس لیے کی گئی ہے کہ جو پی ٹی آئی نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹس بالکل نہیں جیت رہے ہیں، تو انہوں نے انتظامیہ کو بدل کر اپنے من پسند کے لوگ یہاں لائے گئے ہیں جو ہمارے مقامی ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، ان کی مرضی کے ساتھ کہ وہ اپنے مرضی کے ریزلٹس لینا چاہتے ہیں. یہ صورتحال ہے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود جو حکومت کی مایوس کن کارکردگی ہے اس سے لوگ بہت متنفر ہیں. میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ بھی ملتان سے الیکشن نہیں جیت رہا ہے کنٹونمنٹ سے. اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ لوگ اتنے متنفر ہیں کہ لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں. لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی، لوگوں کی زندگی اجیرن ہے، لوگ اس مہنگائی سے تنگ ہیں. لوگوں کی زندگی میں ایک ایسی ہے کہ آپ سمجھیں کہ ان کو جو چیز وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اب ان کو وہ حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں. لوگ چپ ہیں، لیکن یہ لاوا پک رہا ہے اور یہ آپ کو کسی بھی وقت جو ہے وہ نظر آئے گا کہ یہ اس ملک کے لیے جو ہے تباہی کی بربادی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد خورشید کانجو صاحب. تو ابھی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے سامنے.
سعد خورشید کانجو صاحب، پی ڈی ایم بہت عرصے کے بعد دوبارہ متحرک ہوئی ہے اور انہوں نے کراچی میں ایک جلسہ بھی کیا، میاں شہباز شریف یہاں سے گئے شرکت کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکردگی ہے اور اس میں اپوزیشن کیا مؤثر کردار ادا کر سکی ہے ابھی تک؟ آپ مطمئن ہیں کہ پی ڈی ایم کی 10-11 جماعتیں مل کر بھی حکومت کو جو ہے وہ کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکی؟ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے عمران خان کی حکومت کو خطرہ اپوزیشن سے نہیں، ان کے اپنی پرفارمنس سے ہے. ایک سیاسی کارکن ہونے کے حوالے سے میری اپنی ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے اس بات سے، کہ واقعی اپوزیشن کو وہ کردار ادا نہیں کر سکی جو کرنا چاہیے تھا. اور متحدہ اپوزیشن مل کے بہت اچھا کام کر رہی تھی، لیکن حکمت عملی میں تبدیلی کے باعث اختلاف پیدا ہو گیا جس کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا میری رائے میں، اور تمام اپوزیشن پارٹیز کو مل کر ساتھ لے کر اس تحریک میں آگے بڑھنا چاہیے تھا. بدقسمتی سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ علیحدہ ہو گئی، جس سے کوئی مانے یا نہ مانے اپوزیشن کو جو ہے وہ ایک نقصان ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کو موقع ملا ہے اپنی حکومت کو آگے بڑھانے کا. جس طرح ایک اسٹرگل چل رہی تھی اس میں رکاوٹ پیدا ہوئی تو اس سے عمران خان کی حکومت کو فائدہ ہوا ہے. ذاتی طور پر میری یہی رائے ہے کہ پی ڈی ایم کا جو ٹوٹنا ہے وہ ایک نقصان تھا، اور اس نقصان کے بجائے ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. حکومت کو ریلیف ملا اس سے. حکومت کو ریلیف ملا. تو یہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز میں جو اس وقت مفاہمت اور مزاحمت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ پارٹی تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے. تو آپ سیکٹری انفارمیشن ہے ملتان کے، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ بھئی یہ مفاہمت کی پالیسی اور مزاحمت کی پالیسی، تو اس وقت جو الیکشن قریب ہیں اور بہت کم وقت رہ گیا الیکشن آنے میں، تو اس میں ان کو اس ابہام کو یا اس کنفیوژن کو ختم نہیں ہو جانا چاہیے؟ کوئی کلیئر کٹ میسج کارکن کے لیے، عوام کے لیے، اپنی آنے والی سیاست کے لیے؟ بالکل درست بات ہے کہ جس طرح کے حالات و واقعات ہیں، کوئی اگر تسلیم نہ کرے تو شاید زیادتی ہوگی. واقعی ہماری پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے، اس میں دو آرا موجود ہیں. ایک مفاہمت کی بھی رائے موجود ہے، ایک مزاحمت کی بھی رائے موجود ہے. حالات و واقعات مجبور کرتے ہیں کہ کس طرح کے حالات و واقعات ہیں. جب حالات کوئی اچھے ہو جائیں تو مفاہمت کی بات چل پڑتی ہے، جب کچھ حالات گڑبڑ ہو جائیں، خرابی کی طرف چلے جائیں تو وہ مزاحمت کی بات ہو جاتی ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو بدقسمتی سے جو رویہ اختیار کیا گیا وہ واقعی ہی ایک غیر منصفانہ رویہ تھا. اور ایسا آدمی جس نے اس ملک کے لیے بہتری کے لیے کام کیا ہو، 3 سال آپ کا 3 مرتبہ آپ کے پرائم منسٹر رہے ہوں، آپ انہیں بغیر کسی وجہ کے صرف اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ آپ سیاست سے باہر نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کے اوپر مزاحمت کا رویہ اختیار کرنے کو دل کرتا ہے. لیکن ملک کی بہتری کے لیے، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، ملک کی ترقیوں کے لیے، ملک کی تعمیر و ترقی، اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے ملک کے چاروں طرف، ان کے لیے ان کو دیکھتے ہوئے پھر مفاہمت کا بھی دل کرتا ہے کہ اس وقت تک ملک میں بہتری آ نہیں سکتی جب تک سب لوگ ایک پیج پر نہ ہوں، سب لوگ ایک میاں شہباز شریف نے بھی ابھی 1-2 دن پہلے بات کی ہے کہ جو ہے نا وہ مفاہمتی جو ہے نا تمام سیاسی پارٹیوں کے درمیان جو ہے نا وہ کوئی قومی مصالحتی جو ہے نا وہ بات چیت ہو. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایسا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا کوئی پہلی دفعہ یہ بیان نہیں ہے. ان کی تمام پالیٹکس وہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم مفاہمت کے ساتھ کام کریں، تمام لوگوں کو لے کر چلیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو گمبھیر مسائل ہیں وہ اکیلی کوئی پارٹی حل نہیں کر سکتی ہے. اس کے لیے ملک کے اندر ایک یکسوئی ہونا ضروری ہے اور تمام لوگوں کی ذہنی کیفیت کا ملنا ضروری ہے. ان کی ایک سوچی سمجھی ایک، اور وہ اس کو یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دم اب اپنایا ہو، وہ شروع سے اس بات کے قائل ہیں کہ سب لوگوں کو مل کر کام کرنا چاہیے اور اسی سے ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا، تعمیر ترقی میں اس کا فائدہ ہوگا. تو سعد خورشید کانجو صاحب، نئے الیکشن تقریباً اگلے سال، یہ پاکستان کا جو ماحول ہے وہ الیکشن فیز میں چلا جائے گا، تو ملتان کے حوالے سے ایک آپ بات میں بیچ میں ضرور ایڈ کروں، جیسے آپ نے کہا تھا
جو بھی پالیسی اپنائی جائے، لیکن یہ بات درست ہے کہ اب اس کو واضح ہو جانا چاہیے تمام کارکنوں پر کہ ہم نے کس طرف چلنا ہے اور ہم لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے۔ اب ہمیں دو کشتیوں پر سوار زیادہ عرصہ تک نہیں رہنا چاہیے اور ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے اور ہمارے کارکن کو یہ میسج جانا چاہیے کہ ہاں ہماری پالیسی یہ ہے اور ہم نے اس کو لے کر کس طرح چلنا ہے یکسوئی کے ساتھ جو یکسوئی کے ساتھ۔ تو یہ ابھی الیکشن فیز میں تقریباً جنوری فروری میں ماحول تبدیل ہو جائے گا، تو آپ ملتان ڈویژن کے حوالے سے آپ سیکرٹری انفارمیشن ہیں، تو پچھلے الیکشن میں جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف نے برے طریقے سے ملتان میں مسلم لیگ نون کو شکست دی اور ملتان سے کوئی بھی سیٹ جو ہے نا وہ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں جیت سکی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب 5 سال کے بعد مسلم لیگ نون ملتان میں دوبارہ الیکشن میں جائے گی تو اس کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے، کیا حکمت عملی ہے آپ کی؟ دیکھیں، جو پچھلا الیکشن تھا وہ ایک ہائیبرڈ نظام لانے کے لیے ایک سوچی سمجھا پلان تھا، وہ پلان ہوا تھا، کس نے جیتنا ہے اور کس نے ہارنا ہے، کس کو کہاں سیٹ ملنی ہے کس کو نہیں ملنی ہے، کون کون سے ضلع کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، ہر چیز کو طے تھا۔ یہ وہ ایک الیکشن نہیں تھا بلکہ سلیکشن پروگرام تھا، وہ ہو چکا۔ لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ملک کی صورتحال ہے، جس طرح عوام کی صورتحال ہے، آپ 19 کو 20 کر سکتے ہیں، آپ 18 کو 20 کر سکتے ہیں، لیکن آپ 12 اور 13 اور 14 15 کو 20 نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، جیسے آپ نے خود کہا تھا نا کہ شاید اپوزیشن جو ہے وہ اتنا کام نہیں کر سکی جتنا کہ عمران خان کی اپنی کارکردگی، اپنے بول بچن۔ آپ ابھی بھی عمران خان کی جو بیڈ گورننس ہے آپ اس پہ وہ انحصار کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ضیاء الحق صاحب نے پیپلز پارٹی کو ختم نہ کیا، جو کرنا چاہتے تھے سب کچھ کیا، لیکن پیپلز پارٹی ختم نہ ہوئی۔ پیپلز پارٹی پنجاب سے تب ختم ہوئی جب انہوں نے اپنی بیڈ گورننس دکھائی۔ ان کو 5 سال دیے گئے، وہ ایکسپوز ہو گئے عوام میں، اور وہ پارٹی جو ہے وہ شکر کے سندھ میں چلی گئی۔ اسی طرح وہ جو حال پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا، وہ حال اس دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو سعد خورشید کانجو صاحب، ملتان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر مسلم لیگ نون کی جو تنظیمیں ہیں اور جو سابقہ موجودہ جو عہدیداران ہیں یا ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، ان میں آپس میں بہت زیادہ رابطے کا فقدان ہے، وہ آپس میں بھی جو ہے نا وہ اختلافات کا شکار ہیں۔ تو اس کے لیے آپ انفارمیشن سیکرٹری ہیں ملتان ڈویژن کے، آپ نے اس کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اگلے الیکشن میں ملتان سے کامیاب کروانے کے لیے جب تک آپ بنیادی اختلافات سے باہر نہیں نکلیں گے تو کامیابی کیسے ممکن ہوگی؟ دیکھیں، ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ دھڑے بندی کی وجہ سے ملتان میں نون لیگ کو نقصان پہنچا ہے، ورکر کو وہ اہمیت اور وہ عزت نہیں دی گئی ہے۔ لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی، جو نئے لوگ ہیں وہ بھی، ہم سب مل کر ہر کارکن کو عزت دیں، ان میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں۔ لیڈرشپ جو یہاں پہ جہاں سے الیکشن لڑتی ہے، ان کے جو آپس میں اختلافات ہیں ان کو ختم کرایا جائے، ان کا رابطہ بحال کرایا جائے اور مل کر ایک ایسی ٹیم بن جائے جو ان کے نون لیگ میں آپس میں مقابلہ کرنے کے بجائے مخالف پارٹیوں سے مقابلہ کرے۔ اور یہ جو جیسے آپ نے کہا، میں سے کیونکہ موجودہ حالات کے مطابق تو آپ کو پی ٹی آئی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے شکست کے لیے، آپ کے اپنی پالیسی اور اپنے اختلافات ہی اتنے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا وہی آپ کی شکست کا باعث بننے کے لیے کافی۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ملتان اس کا گڑھ ہے۔ ملتان سے ہمیشہ اپوزیشن کے دوروں میں جب سکھر سے لے کے اور پنجاب تک اور سندھ سے لے کے اور بلوچستان تک کوئی سیٹ نہیں ملی تھی، تب بھی یہاں سے ہم جو ہے ملتان سے جیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہاں ووٹر موجود ہے جو نواز شریف، اس کے نظریے، شہباز شریف اور اس کی محنت سے کام کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور ووٹ دینا چاہتا ہے۔ ہمارے باہمی اختلافات اور کارکنان کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے، لیکن الحمدللہ تمام قائدین جو اس وقت موجود ہیں ان کو اس بات کا اعتراف ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم سب لوگ مل کر اپنی غلطیاں اور کوتاہیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے کارکنان کو اکٹھا کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم سب مل کر ان قیادت کے ساتھ ان کی سربراہی میں ہم ایک ایسی ٹیم بن کے کھڑے ہو جائیں جو انشاءاللہ ہمیں فتح کی طرف لے جائے۔ اچھا، سعد خورشید کانجو صاحب، کورونا کی چوتھی لہر کے بارے میں بڑی شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ، تو آپ بطور سیاسی اور سماجی رہنما پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے
کہ اس موذی مرض سے بچنے کے لیے جو ہے تو آپ حکومت کی جو پالیسی ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں، اور عوام کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میری عوام سے میں اس پوائنٹ پر بالکل سیاست کرنے کے حق میں نہیں ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں، کوتاہیاں ہیں جن کو سامنے لایا جا سکتا ہے، لیکن اگر یا ان پر بات کرنے کے بجائے اگر ہم حل پیش کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور حل یہ ہے کہ ہماری پوری قوم مل کر اس موذی مرض سے نجات کے لیے ایک راستہ ہے، اور وہ ہے ویکسینیشن. اور ہمارے ہاں بہت تھیریز ہیں، کچھ متس آتی ہیں کسی خلاف، تو اس سے میری یہ گزارش ہے تمام عوام سے، تمام پبلک سے، کسی دوست احباب جو بھی سن رہا ہو کہ آپ اپنا کردار ادا کریں لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے کہ ویکسینیشن ضرور کریں. اور ویکسین ہی ایک حل ہے. جب تک ویکسینیشن نہیں ہوگی اس موذی مرض کو نہیں ہرایا جا سکتا ہے. تو ویکسینیشن مکمل کی جائے تاکہ ہم اپنی اس موذی مرض سے نجات حاصل کر سکیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں واپس لوٹ سکیں. اسکول ابھی تک کبھی کھلتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں، دوبارہ بند ہونے کا سوچا جا رہا ہے. اس لیے ہم ایک 2 سال 2.5 سال کے عرصے سے ہم بہت یہ بھی بہت بڑی جو ہے وہ حالات خراب ہونے میں بہت بڑی وجہ ہے، اور اللہ کی ناراضگی بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنا چاہیے، اللہ طرف رجوع بھی کرنا چاہیے کہ اللہ بن حیث القوم ہمیں معاف کر دے ہماری کسی کی غلطی کوتاہی سے، اور ہم جو ہے وہ ویکسین کے ذریعے اس موذی مرض کو ہم جو ہے وہ ہرا سکتے ہیں. بہت شکریہ سعد خورشید کانجو صاحب. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے سعد خورشید کانجو صاحب، سیکرٹری انفارمیشن ملتان ڈویژن پاکستان مسلم لیگ نواز. تو اگلے پروگرام تک ہارون انجم کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.